आज हफ्ते को जो एक आम तौर पर छुट्टी का दिन होता है, आपको ज़हमत दी और शहर रमज़ान में, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस काबीना की मीटिंग के लिए आपने शिरकत की यहाँ पर फिज़िकली और ज़ूम के ज़रिए। तो आज सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 26 मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी वहाँ पर शहीद हो गया। तो यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनाने पाकिस्तान हैं जो नहीं चाहते कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो मजबूत हो रही है, ये दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है और मुख्तलिफ मैदानों में हमारा ताउन जो है एक मिसाली है। चीनी जो रहनुमा हैं, चीनी अवाम है, पूरे पाकिस्तान के अवाम इस मौके के ऊपर उनके साथ हैं। मैं ख़ुद चीनी सफारत खाने गया उसी दिन, जाके उनसे ताज़ियत की और चीनी रहनुमा जनाब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म प्रीमियर ली के साथ और चीनी अवाम के साथ हमने ताज़ियती पैगाम दिया और उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह इस अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी और पूरी कोशिश जाएगी कि इसके बाद ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। इंशाअल्लाह जब तक दहशत गर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। 4 मार्च को मैंने दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया, जिसका मैं अल्लाह ताला का बेपाया उसके फजल का शुक्रिया अदा करता हूँ और अदा करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हूँ। हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दस्त बदुआ है कि अब हमें वो हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें हिम्मत दे और तौफीक अता फरमाए कि हम इन चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला हम कर सकें। मैंने आपको तमाम जो मुतल्लिका वजारतें हैं, काबीना मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। मैंने आपको 5 साला मंसूबा, उसका जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं, जिसमें बाकायदा टारगेट्स जो हमने अचीव करने हैं उस हवाले से इन पेपर्स में तफसील से लिखा है। उसकी हिकमत अमली, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स और उसके लिए स्ट्रेटजी, इस हवाले से ये मैंने आपको तमाम वजारतों को ये पेपर्स भिजवा दिए हैं। इस मंसूबे के कदोखाल वो 100 दिन भी है, 6 महीने भी और 5 साल। इस हवाले से अब हमें सर जोड़ के और शबानो रोज़ मेहनत करनी है। इस हवाले से हमें तमाम वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस, हमारे पास अवेलेबल जो टूल्स हैं उनको हमें बुरुएकार लाना है और जो नहीं हैं उनको फिलफौर उनको प्रक्योर करना है बग़ैर वक्त ज़ाय किए। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक वजारत है, लेट्स से वजारत पेट्रोलियम, उनको एक दुनिया का एक मंजा हुआ कंसल्टेंट चाहिए। वो कंसल्टेंट फिलफौर उनको प्रक्योर करना चाहिए और उसके लिए ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए उनके पास SIFC का मैकेनिज़्म है जहाँ पर वो जाएं और जो पेपरा रूल्स की एग्जम्पशन वहाँ से ले लें, ताकि 6 महीने का जो एक सफ़र है प्रक्योर करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट को, उससे 6 महीने हमारे ज़ाया होने से बच जाएं और उसके लिए हम फिलफौर काम शुरू कर दें। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की अगर कहीं
کمی ہے تو وہ فی الفور آپ لم سے نس سے جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مائع ناز ہیومن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں وہ لیں، اینڈ اسکائی از دا لمٹ، تاکہ آپ کو جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے آگاہی ہو۔ منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکرٹریز ہیں وہ بڑے مائع ناز سیکرٹریز ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بہت قابل، بہت محنتی اور عظیم پاکستانی ہیں۔ اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے تو یہ بات غلط نہیں، لیکن ہمیں اسی احساسے سے ہمیں کام لینا ہے، اسی ہیومن ریسورس سے کام لینا ہے۔ جو اچھے سیکرٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک قانون ہے، قدرت کا ایک فطرت کا نظام ہے، وہ اٹ ول اڈاپٹ اٹس کورس اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ محیط ہے پچھلے 30-35 سال پہ، کہ وہ نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا۔ فائل ورک اگر وہ کر لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے، جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے، اور جہاں پر ماڈرن تھنکنگ، ریفلیکشن، ڈسکشن، ڈبیٹ، وہ تھنک ٹینک کہہ لیں، آپ کا پول کہہ لیں، آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جو آپ کو ان محکموں میں، ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں، آپ کے پاس نئی سوچیں ہیں، آپ کے پاس نئی اسٹریٹجیز ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں، یہ آغاز ہے۔ ہم اپنی حکومت کے اس وقت چوتھے ہفتے میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے۔ لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے، ابھی اس کا آغاز دیں گے، چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے، چاہے وہ آپ کی وزارت کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، چاہے وہ انٹیریئر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ پاور منسٹری ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے، چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ آپ نے اپنے اہداف کو، اپنے جو میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ ابھی سے اسٹریٹجیز بنائیں گے تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اس میں بہت ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی۔ اگر یہ کمبینیشن نہیں ہوگا، ریسپانسبلٹی اتھارٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، اتھارٹی ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی بھی ایک بہترین نظام کے ساتھ ہم پلہ ہوگا، جس کے ذریعے ہر وزارت کا میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا، اینڈ وی ول سٹ ود ایچ ادر، اور یہ اس میں ریویو کریں گے، وہ ماہانہ ہو، وہ سہمائی ہو، واٹ ایور، ریویو کریں گے۔ یہ ٹارگٹس یہ طے ہوئے تھے، یہ اچیو کیا، یہ اچیو اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے، کہاں ڈیلے ہوئی، کس نے سرخ فیتا وہاں چلایا، کس نے انآرڈینیٹ ڈیلے کی، یہ وہ ساری چیزیں۔ اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ فالو اپ، یہ پرویکٹیو جو اس کے اوپر سپرویژن آپ کی، میری اور ہم سب کی، وہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور اکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان 3 ہفتوں میں نے میٹنگز کی ہیں، شاید ہی کسی اور شعبے کی ہیں، کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے قرضوں کو نیچے لے کے آنا ہے۔ IMF کا پروگرام جو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی
پاکستان کے استحکام کا ایک سمبل ہوگا. لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہے, ہمیں اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے, جی ڈی پی کو آگے لے کے جانا ہے, جابز مہیا کرنی ہے, زراعت میں ترقی کرنی ہے, آئی ٹی میں ترقی کرنی ہے, مائن اینڈ منرل میں ترقی کرنی ہے, پاور میں ہم نے اصلاحات لے کے آنی ہے, پیٹرولیم میں لے کے آنی ہے. وہاں پر تو آئی ایم ایف تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں, لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہے. اس میں تو نہ آئی ایم ایف کو رکاوٹ ہے, نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لمیٹیشن ہے, اور یہ ہمیں خود کرنی ہے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل چینجز لانے کے لیے جو اہداف انہی وزارتوں کو میں نے جو آپ کو بھجوائے ہیں, اس کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑھا ہوگا, بڑے غور سے دیکھا ہوگا, اور اب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے. آپ سب بڑے آنریبل منسٹرز ہیں, بڑے قابل منسٹرز ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس. آپ میں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں, تو یہ مل کر ہی تجربہ اور جوان خون جو ہے مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں, ایک گرین انقلاب لے کے آتے ہیں, اور زرعی انقلاب لے کے آتے ہیں, انڈسٹریل انقلاب لے کے آتے ہیں, معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے. میں نے وے فارورڈ آپ کو زبانی بھی بتایا, یہ پیپرز آپ کو گئے ہیں, اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کہیں اگر کنفیوژن ہے, کہیں کلیریفیکیشن ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا. تو اس کے لیے جہاں پر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں ایک مزید کرنا ہے, وہ 2 سال کا ہو, 3 سال کا ہو, ہمیں ضرورت ہے استحکام کی. لیکن یہ آئی ایم ایف میں ہمیں نہیں بتانا ہے جناب آپ ہائیبرڈ بیج لے کے آئیں گے, مونسنٹو کو آپ انوالو کریں گے, یا کسی اور دنیا کی اعلیٰ پائے کی کمپنی کو لے کے آئیں گے, اور یہاں پر جو جعلی بیج بکتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے, تو آپ کی جو زراعت ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گی. آپ کیڑے مارنے والے ادویات کو, آپ فرٹیلائزر کو اچھی کوالٹی کا دیں گے کسان کو, تو آپ کی زراعت ترقی کرے گی. اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے, ان کو سکلز مہیا نہیں کریں گے, ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے, تو پھر آئی ٹی کو ہم 25 بلین چھوڑ کے 100 بلین کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں, وہ قیامت تک ادھورا رہے گا. ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ دی ہے, جہاں پر انلیگل ٹریڈ, اسمگلنگ, ہورڈنگ اور جو لیکیجز ہیں, بجلی کی چوری ہے, گیس کی چوری ہے, پیٹرولیم کی چوری ہے, اور پاکستان کا جو سونا ہے جس پہ ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں, ہماری چینی, ہماری گندم, وہ جو سمگل ہو رہی ہے, اس کو ہم اگر نہیں روک پا رہے تو وہ کس کا نقصان ہے؟ اس ملک کا نقصان ہے. اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے, اور اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. اس کے لیے انٹیریئر منسٹری کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب وہ فوری طور پر ایک اپنی پریزنٹیشن لے کے آئیں. اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقی کرنی ہے. کل وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید یہ پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس انٹرم پیریڈ میں 58 ارب روپے, نامنل تو شاید 80 ارب ہیں, لیکن ریئل 58 ارب روپے جو چوری کے ہیں وہ ریکور کیے گئے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر wherever there is a will there is a way. تو اگر ایک یعنی جو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی, اٹ واز اے انٹرم گورنمنٹ, ان کو حوصلہ ہوا, ہمت ملی, اور ان کو ہمت دلوائی بھی گئی. اداروں کے سربراہان نے بہت سپورٹ دی ان کو, اور یہ ہورڈنگ اب اس میں سمگلنگ میں بھی کمی آئی, اور بجلی کی چوری بھی ریکور ہونی شروع ہو گئی. دس پرابلی was the first time in Pakistan's history as far as my political memory is concerned. So this shows کہ اگر ہمت ہے, نیت ہے اور سوچ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے, اور وہ پھر نیک نیتی کا پھل دیتا ہے. تو میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے پورا پروگرام بن گیا. نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کا کنسلٹنٹ ہمارے ہائر ہو جائیں گے, اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ.
اور middle of April it will be awarded, the contract will be awarded. اس میں وقت لگنا ہے. اب نہ ظاہر ہے راتوں رات تو نہیں ہوگا. انٹرم پیریڈ میں کس طرح کیا کرنا ہے اس کے لیے میں بتا چکا ہوں. ٹرائبونلس کے ججز کو ہم بالکل ان کو جو بیکار لوگ ہیں, they will sip coffee in their homes and have gupshup with their families. We'll bring new judges of highest caliber and totally on merit. ان کے شاید ہم پیپرز لمس کو کہیں گے ریٹن ٹیسٹ وہ لے لیں, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے پبلک سروس کمیشن کے پاس تو ان کا آگے کیوں بہت لمبی ہے. ہم اس کے لیے لمز ہے, نسٹ ہے, ان کو ہم کہیں گے ان کے ریٹن ان کے پیپرز دے دیں. ان کے اوپر جو اورل وائوا جو ان کے انٹرویوز ہیں اس کے لیے ایک بڑی اعلیٰ پائے کی کمیٹی بنا سکتے ہیں. وہ ججز لے کے آئیں گے, ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. 700 ارب اگر ان کے پاس ہے لیٹیگیشن میں, 700 ارب نہ بھی ہو, 350 ارب ہو, میں ہاف کر دیتا ہوں, تو 350 ارب میں سے اگر 200 ارب بھی آپ کو واپس آ جائے ان شارٹ ٹرم, تو یہ کوئی معمولی بات ہے. میں آپ کو جسٹ اٹس ڈراپ ان دا اوشن, بٹ پاکستان کے لیے ہمارے ان حالات میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اسی طریقے سے باقی جو ایریاز ہیں, تو اس کے لیے ہمیں پورے فوکس طریقے سے کام کرنا ہے. اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے 2008 میں جب نظام سنبھالا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ یا منتخب کیا, تو میں نے کسی کے مطالبے کے بغیر پولیس کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی, لوور جوڈیشری کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی, فار ویری ویلڈ اینڈ اسٹرانگ ریزنس. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار جج ہے تو اس کے اگر بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, سردیوں میں گیس چلتی ہے, اس کا بل دینے, تو وہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیریل ہو سکتا ہے. تو اس کو منیمم اکنامک پروٹیکشن وال مہیا کرنے کے لیے میں نے یہ 100% تنخواہیں بڑھائیں. بٹ اس کے ریزلٹس کیا ہیں, آئی تھنک ہسٹری ول جج. اس کی کئی اور عوامل ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آئی ایم کوائٹ پریپیئرڈ ٹو گیو لیوش سیلریز ٹو دیز ججز, تاکہ وہ ایمانداری سے اپنی قابلیت سے محنت کر کے آئیں گے, اور وہ اگر پیسہ قوم کو ملتا ہے, اٹس اے ڈیل ویری ویل ڈن. تو یہی اسکیم, یہی اپروچ, یہی اسٹریٹجی میں باقی, چاہے وہ پاور ہے, چاہے وہ انرجی ہے, پیٹرولیم ہے, یا کوئی اور محکمہ آئی ٹی, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. آف کورس ود یور ایڈوائس اینڈ یور کنسلٹڈ پروسیس ہم یہ سارا کام کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس میں اب زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں کہ سرکاری اخراجات ہم نے کم کرنے ہیں. سیدھا محکموں کی بات بتا چکا ہوں, اور میں ابھی اور بھی ہیں, لیکن صرف مثال کے طور پہ بتایا تھا. آئی ٹی میں $25 بلین کی ایکسپورٹ کا ایک میرے ذہن میں ایک سوار ہے میرے ذہن میں, اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے اس کا ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے, اس کے لیے بہترین ہیومن ریسورس ہم نے لے کے آنا ہے. جو سائبر سیکورٹی ہے اس کے لیے ہم نے قوانین بنانے ہیں, اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزیکشنز ہیں کئی اس کے میکنزم ہیں, وہ پے پیل ہے, اور بھی اس طرح کے بے شمار انسٹرومنٹس ہیں, ان کو لے کے آنا ہے. تو یہ تبھی ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں. اور جو اس وقت جو ڈھانچہ ہے, اس وقت جو ایک مونوٹنس اور ایک آرکیک سسٹم ہے, اس سے نکل کر آپ اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی. اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے میٹنگز میں کہ جو ادارے ہیں, میری ابھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس میں گیا تھا, ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ پرائم منسٹر پاکستان کی یا جو بھی آپ کی جو اچھی پالیسی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بالکل, اور وی آر پریپیئرڈ ٹو سپورٹ یو, I mean to any length unconditional, because it is in the interest of پاکستان. تو اس کے لیے بالکل ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم پوری طرح سپورٹ دیں گے آپ کو. میں نے ان سے یہ بات کی, یہی جو 2700 ارب روپے یا جتنا بھی ہے ہمارا پھنسا ہوا ہے ایپلیٹ کورٹ پہ, ہائر کورٹس میں, تو انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی. آپ کے اپنے جو محکموں کو آپ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس طرح جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسمگلنگ بند کرنے کے لیے, اور جو ہمارے ان کے رولز ہیں ود ان دی گیون 4 walls آف کانسٹیٹیوشن, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. انہوں نے کی ہے بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بڑی محنت سے اب کام کرنا ہے,
اور دن رات کام کرنا ہے اور زراعت کو آگے بڑھانا ہے. اگر زراعت کی اس وقت کنٹریبیوشن 25% ہے یا 27%, اس کو 35 پہ لے کے جائیں, 40 پہ لے کے جائیں, وہ تبھی ہوگا کہ ماڈرن ٹیکنیک آپ لے کے آئیں اور دگنی آپ پیداوار بڑھائیں, پر ایکڑ ییلڈ بڑھائیں. تو آپ اس کو کریں گے تو میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا. اور فائنلی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے. میں جام صاحب کو ہم لے کے آئے ہیں, مجھے ان سے بڑی توقعات ہیں, بڑے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ قوم کی اعتماد پر پورے اتریں گے اور اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کو وہ بلکہ اس سے بھی ڈبل, کم از کم ڈبل کریں گے. تو یہ بہت بڑا ان کا لیگیسی ہوگی اور پاکستان کی ان کی بڑی خدمت ہوگی. اور اسی طرح جو ڈیفنس پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. اس کے لیے جو قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں اور جو ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے جو غازی ہیں, وہ اس قوم کے ہیروز ہیں. اس کے لیے مزید میں ابھی ان کی پریزنٹیشن دی تھی میں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں. خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے, فارن منسٹر کے ساتھ تھے. تو ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں, چاہے وہ ایئر فورس ہماری ایز اے ڈیٹرنس, آپ پوری طرح ان کے پاس اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے. تو یہ ایک روڈ میپ ہے 5 سال کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور اس کے نتائج تبھی برآمد ہوں گے. ریگولرلی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور ماہانہ اور 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کے ساتھ میں ریویو کروں گا, اور اس کے لیے 2 گھنٹے بیٹھیں گے تاکہ آپ کو جہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں, آپ کو جو کوئی ہرڈلز ہیں وہ مجھے بتائیں گے, میں ان کو ریزالو کروں گا. اور آپ کو جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کریں گے. تو اس طرح یہ نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور میرا یہ یقین کریں, یہ میرا ایمان ہے کہ wherever there is a will there is a way. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں اس کو ایز این آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں اس شعر کو, اور اسی میں جو اپنا زندگی کی جو رمق ہے اسی میں ہے. اور نئے آئیڈیاز, تازہ افکار, تازہ سوچ وہی قوموں کو بناتی ہیں, وہی قوموں کو ایک دنیا میں ممتاز کرتی ہیں. یہ بڑے بڑے محل اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ کے, پشاور کے نہیں. جو زندگی جو ہے, نئی زندگی جو ہے افکار سے, نئی سوچ سے, تازہ سوچ سے, محنت سے, لگن سے, امانت سے اور دیانت سے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر اس عظیم ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے آپ دن رات محنت سے آپ اس کو نبھائیں گے.